कुफर, यानी ट्रम्प ईसाई और नेतन्याहू यहूदी होके इकट्ठे हो चुके हैं। वो एक हैं, बिल्कुल। वो एक है। जो उनके खिलाफ निज़ाम की बात करता है ना, हम्म, तो फिर वहाँ पे तक़सीम सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी की नहीं है, बल्कि वो कहता है कि ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। आप तारीख से वाकिफ़ हैं कि हमारी तारीख में किस तरह से मुसलमानों के ही इख्तलाफात ने उन्हें क्रश किया। ऐसे लोग जो आपको कहते हैं फलां काफ़िर है, फलां गुमराह है, फलां ये फलां, उन बातों को छोड़ें। आपस के मसलकी इख्तलाफात को भुला के इस्लाम के निज़ाम के लिए एक होंगे, तभी हम इन तागूती कुव्वतों से निजात हासिल कर सकेंगे। जब तक ये बुनियाद हमारे पास नहीं है, हम अपने आपस के इख्तलाफात में लड़ के मर भी जाएं तो इससे बातिल खुशी होगा, इसे हम दीन की कोई खिदमत नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, TRM पॉडकास्ट द रैशनल मुस्लिम पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन आलम इस्लाम का इत्तेहाद है और बिलखसूस अहले सुन्नत के अंदर जितनी भी तकसीम हो चुकी है, इसके हवाले से बात करेंगे कि ये इत्तेहाद इस वक़्त की ज़रूरत है, हमारे मुल्क के अंदर भी और पूरी दुनिया में इंटरनेशनली भी ये इत्तेहाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास एक आलिम दीन मौजूद हैं, इनसे हम राय लेंगे कि दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है इन मामलात के ऊपर। तो क़िबला अल्लामा मुश्ताक अहमद आक़मी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और इस हवाले से सबसे पहले हम आते हैं कि अल्लाह का कुरान हमें क्या रहनुमाई देता है इस फ़िरका वारियत या इन मामलात के ऊपर। कुरान पाक में है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। जी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और जुदा जुदा मत हो, तफरके में मत बटो, अलग-अलग मत हो, मुत्तहिद रहो। कुरान ये कहता है। जी। और मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ तक हम सुनते हैं, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो मुनाज़रों की वीडियोज़ आ रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात एक ही मसलक के लोगों के दरमियान। हुँ। तो कहीं न कहीं ये वजह है जो कि कुरान की इसी आयत के ख़िलाफ़ भी है। तो इन मामलात पे क्या करना चाहिए? उलमा का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए? नहीं, जैसे आपने जो मुनाज़रों की बात की है, एक बात तो ये है कि अगर कोई इल्मी इख्तिलाफ़ होता है, जी, इल्मी इख्तिलाफ़ है तो वो तो सरकार ने फरमाया इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन। जी, मेरी उम्मत में जो इख्तिलाफ़ है, यानी ऐसे कि मसाइल को तलाश करने में और दीन की जो गहरी बातें हैं, उनको तलाश करने में, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हर बंदा अपनी-अपनी जो है तहकीक लेकर आ रहा है, जी, ऐसा इख्तिलाफ़ एक दूसरे से होना ये तो रहमत का ज़रिया है, क्योंकि वो भी दीन की बारीकियाँ लेकर आ रहे हैं, जी, दीन की जो रमज़ें हैं वो भी तलाश कर रहे हैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन इससे हटकर अगर जो एक दूसरे को गलत साबित करना, हर वक़्त इसी तग-दो में लगे रहना, एक दूसरे के ऊपर जो है कुफ़र के फ़तवे, एक दूसरे के ऊपर गुमराही के फ़तवे, इस वक़्त बाज़ काम ऐसे होते हैं बंदा खुशी से करता है, जी, जी, बाज़ काम होते हैं बंदे की ज़रूरत बन जाते हैं। तो इस वक़्त जो है हालात और वक़्त जो हैं उसका तकाज़ा और उन्होंने मजबूर कर दिया है हमें कि सबसे पहले तो इत्तेहाद अहले सुन्नत होना चाहिए। जी, उसके लिए मैं अपनी आवाम से भी गुज़ारिश करूँगा और दस्त-बदस्ता करूँगा जी, और अपने उलमा और बुज़ुर्गान दीन से इसके ऊपर हमारी पुरज़ोर ये अपील है कि इन बातों को खुदा के लिए इन बातों को छोड़ें हुँ, और इन इख्तिलाफ़ात से निकलें। सबसे पहले इत्तेहादी अहले सुन्नत होना जी, चाहिए और उसके बाद इत्तेहादी अहले सुन्नत से आगे बढ़कर हमें इससे आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। वक़्त का ये बिल्कुल, भी तकाज़ा है। बिल्कुल, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। दीगर जो मसालिक हैं उसके उनके अंदर जो अहले इल्म हैं, जो उलमा हैं हुँ, और जो मुतशद्दिद नहीं हैं, ठीक है? और जिनका मकसद फ़तावा ऐसे फ़तावा जात जिनकी रूह में दूसरों को काफ़िर साबित करना, गुमराह साबित करना, ऐसे बहुत सारे उलमा हैं हुँ, उनके दीगर मसालिक में, उनके साथ मिलकर हमें सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म हमारा अहले सुन्नत हम अपना इस पर हमारा इत्तिहाद होना चाहिए और उसके बाद जो अगला काम हमारा बनता है, वो है कि हमारा जो मुकाबला है, वो यहूदियत से है, वो कादियानियत से है। ईसाइयत से भी। ईसाइयत यानी जी, यहूदियत में वो सारी बातें जो जी, ठीक है, तो खुदा के लिए यानी ज़्यादा जो इस वक़्त मुतशद्दिद हैं, वो जो ज़ालिम हैं, एक यहूदी मुसलमानों को मिटा रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, ज़ुल्म व सितम और दूसरे कादियानी हैं, जी, ठीक है? तो ये इन दोनों के खिलाफ़ आपको खड़ा होने की बड़ी ज़रूरत है और इसके लिए सिर्फ़ अहले सुन्नत से की हद तक नहीं, बल्कि इससे हमें अगला कदम अब उठाना पड़ेगा और ये हालात और वक़्त का तकाज़ा है। खुदा के लिए इन बातों को, पिछली बातों को भूलकर आप आगे निकलें और एक दूसरे को हर वक़्त नीचा दिखाने के लिए और हर बंदा दूसरे को फ़तह करने से जो है ना, इन बातों को छोड़ें जी। और अगले मैदान में और आएँ। हम देखते हैं कि अमूमन ये जो अ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिबेट्स वगैरह भी होती हैं, जी। उसमें इख्तिलाफ़ राय के बावजूद एक-दूसरे की राय का इस एतबार से एहतराम किया जाता है और एक पॉज़िटिव डिस्कशन एंड होती है। हाँ जी। हमारे यहाँ जब ये इख्तिलाफ़ होता है, तो एंड इस बात पे होता है कि एक बड़ी लंबी जंग चल जाती है
وہ ایک ہی مسلک کے دو استاد کے اگر ماننے والے آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پہ تقسیم. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے علماء کو علم چونکہ بڑا ہو تو پھر اس حوالے سے رائے بھی سخت ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی نرمی ہونی چاہیے. اور کیونکہ اس وقت کے جو مسائل ہیں آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ ہماری تاریخ میں کس طرح سے مسلمانوں کے ہی اختلافات نے انہیں کرش کیا ہر جگہ پہ. تو اس حوالے سے آپ جو اگر اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ پھر اہل سنت کے علماء کو بڑے بھی آپ نے دیکھا ہے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ وہ آپ کیمرے کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، شاید آپ کی بات پہ اکٹھے ہو اس جائیں. میں یہ ہے کہ دیکھیں اتحاد اہل سنت کی بات تو پچھلے کافی میرے خیال میں ماہ سے چل رہی ہے. کافی سارے لوگ اس پہ یعنی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے میدان میں ہیں. جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، ہم، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ اس کی واضح اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب ایک جماعت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. متعدد کئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی شہادتیں جو ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی بھی آ کے میدان میں آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکا. جی. ٹھیک ہے، کھل کر ان کی حمایت نہیں کر سکا. جو ظالم تھے ان کو للکار نہیں سکا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم، ہمارے پاس اتحاد نہیں تھا. بے شک حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی بھی کچھ احباب نے ہمارے بزرگوں نے اپنائی ہے. جی. جی. لیکن چلیں حکمت عملی بھی یہ بھی ہمارا نظام کا حصہ ہے. حکمت عملی بھی اس کے اوپر بھی چلتے ہوئے آئندہ کے لیے جو لاہ عمل ہے نا اس کے لیے خدا را ہماری عوام کو بھی گزارش ہے. ایسے لوگ جو آپ کو کہتے ہیں فلاں کافر ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں یہ فلاں، ان باتوں کو چھوڑیں اور جو ایک نظام کی بات کر رہے ہیں، جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات جی. کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ دو باتیں ہیں. ہم، انٹرنیشنل لیول پہ پتہ کیا ہے؟ دو اس دین اسلام کی تقسیم دو لحاظ سے ہے. ہاں. ایک وہ ہیں جو صرف مسجد کی حد تک ہیں، جی. ٹھیک ہے، جو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح اور مصلی کی بات ہے. ہم، اور ایک وہ ہے اسلام میں یہ جو نظام کی بات کرتا جی. ہے. تو وہاں پہ ان کی نظروں میں دو باتیں، یہ دو تقسیمیں ہیں. جی. ٹھیک ہے، دو قسم کے مسلم ہیں. جو ہے نا تسبیح اور مصلی والا، ان کو دنیا کے کسی بھی ظالم جابر کافر، وہ مرزئی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ جناب کیا کہتے ہیں اس کا نام، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی، ہم، ان کو اس تسبیح اور مصلی والے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ جی. کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنا یہ جو بیٹھا بلکہ ہے وہ پیسہ دیتے ہیں کہ بنائیں، آپ کریں اس آپ میں ہی کریں. رہیں. ہاں جی. جو ان کے خلاف نظام کی بات کرتا ہے نا ہم، تو پھر وہاں پہ تقسیم سنی شیعہ بابی دیوبندی کی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں، ہم، ہمارے نظام کے خلاف کیوں اٹھا ہے، جی. ہمارے یعنی ظالم کے خلاف کیوں کلمہ حق. تو جو پھر ظالم کے خلاف جو کھڑا ہو رہا ہے نا ہم، کلمہ حق اور صدائے حق بلند کرنے کے لیے، تو وہ ان کی آنکھوں میں ہم، ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے. وہ اس کو پھر متشدد بھی کہتے ہیں، جی. وہ اس کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، وہ اس کو فرقہ واریت پھیلانے والا بھی کہتے ہیں، وہ اس کو پھر ہر قسم کی جو ہے نا زبان کے ساتھ گفتگو اور ان کو مخاطب کرتے جی. ہیں. اور اس میں ایک مثال حماس اور حزب اللہ کی بھی ہے. جی. حماس ایک اہل سنت کی تنظیم ہے اور حزب اللہ جو ہے یہ اہل تشیع کی نمائندگی کرتی ہے. اچھا. لیکن اسرائیل نے دونوں کو کرش کیا، دونوں کو. یعنی کہ اب وہ دونوں مل کے جب تک عرب چل رہے ہیں مل کے تو لہذا وہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی طاقت بن کے آ گئے. لہذا اسی طرح جب پاکستان کے اندر بھی یہ سارے مسالک آپس میں ملنا شروع ہوں گے صرف اس بنیاد پہ کہ کم از کم کسی سیکولر کے اوپر آنے سے بہتر ہے کہ اسلام کا کوئی نمائندہ اوپر آ جائے. ہاں باقی اختلافات تو چھوٹے موٹے رہیں گے. بالکل. تو اس حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ جو اختلافات ہیں فروعی اختلافات ان کو ڈسکس تب کیا جائے جب اسلام کی بنیاد سٹیبل ہو چکی ہو. ہاں جب تک سٹیبل نہیں ہے تو ہم ان معاملات میں اور پہلے عوام کو یہ جا رہے ہے ہیں. کہ ہمارا تو وہ ہمارا وجود ہی مٹانا چاہتے ہیں. جی. جی. انہیں جی. ہمارا وجود بھی برداشت نہیں ہے. ہمارا وجود ہوگا تو پھر ہم اپنے جو فروعی اختلاف ہیں یا جو آگے مسل کی بنیاد پر اختلافات ہیں ان کی طرف ہم پھر آئیں. پہلے ہمارا وجود تو رہے. وہ تو ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہماری عزتوں کو پامال کرنے کے در پہ ہیں. تو پھر جو یہ صورتحال ہے نا اس میں چاہے ہماری عوام ہے یا ہمارے علماء ہیں، بزرگان ہیں، ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک جگہ جمع ہوں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں. تو جس کے جو بھی ماننے والے معتقدین ہیں ان کو اپنے ساتھ لیں، لیکن ان کو وحدانیت کا سبق دیں. ہماری منزل کفر کے خلاف لڑنا ہے، کفر کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کفر میں جیسے کہا الکفر ملت واحدہ، وہ جی. کسی بھی عقیدے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی کچھ جس کو بھی مانتا ہے. تو الکفر ملت واحدہ جب ہے
تو پھر ہم مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی قسم کا جو مسلکی اختلاف ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف جی، ہمارا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں اور یہ نقصان آج کے وقت تک نہیں چل رہا بلکہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. ہے. بالکل. اس میں سقوط بغداد کی بھی مثال ہاں ہے. جی، اس کی میں مختصر اگر بتاؤں جی تو جی. جو اسپین کا جب اسپین کی تاریخ ہے ہوں. کہ جس پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جی. تو جب یہی اختلافات جو تھے اس کی وجہ سے جب مسلمانوں پر زوال آیا نا، تو یہ ہے کہ پھر عیسائیت مکمل جو تھی وہ قابض ہو گئی وہاں پہ. اور پھر انہوں نے 3 آپشن دیے مسلمانوں کو. جی انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے پاس 3 رستے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ملک چھوڑیں، جی. اسپین کو چھوڑ دیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں. اوہو. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر تاریخ نے ثابت کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس اسپین پر 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، اس اسپین میں ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچا. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح تاریخ بغداد جو ہے، سقوط بغداد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر آ جائیں. اس کے اوپر میرے پاس وہ تاریخ پڑی ہے، اس کی چند ایک سطریں ہیں، ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں اپنے جی. ناظرین کے لیے. تو ہندوستان کی تاریخ ہے جہاں بھی صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی. جی. اور اس کے ساتھ پھر پاکستان بنا. تو پھر پاکستان جو ہے وہ مشرقی لسانیت کی پاکستان کی. بنیاد پر، یعنی اختلاف جو بھی ہوگا ہوں. جس نوعیت کا بھی ہوگا، ہوں. مذہب کی بنیاد پر ہے، علاقے کی بنیاد پر ہے، ہوں. علاقائی ہے، لسانی ہے، جہاں بھی ہے وہ اختلاف جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے، جی وہ ایسے ہی. نقصان کا ہی سبب اور بنتا ہے. پاکستان میں مسلکی اختلاف نے یہاں کے ہی مسلمانوں میں اتنا ڈال دیا کہ اب مسلمان ہی ظالم بن کے بیٹھ گیا، مسلمان ہی مظلوم ہے. ہاں جی. اور انٹرنیشنلی طور پہ تو ہم لوگ اس وقت یعنی وہ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان کا حصہ تھا، ہاں. لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہوا، تو آج پاکستانیوں میں بنگلہ دیشی چاہے مسلمان بھی ہو نفرت پائی جاتی ہے. ہاں. ہندوستان کا مسلمان ہے، نفرت ہے. ایسے. تو یہاں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر آ رہا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا وہ کفن ہے. تو وطنیت بھی ایک تفرقہ ہی ہے، یعنی جو بھی چیز مسلمان کو تقسیم کرے وہ تفرقہ ہے. میں نہیں، تصحیح کیجیے اگر گا. اسلام میں تو آئے تو پھر تو مسلمان چاہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، تو وہ تو ایک مسلم ایک ہے نا. ایک وہ بالکل ایسے. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے. اور اتحاد کے لیے اگر بات کریں جی. علامہ اقبال کی، تو ان کا کیا حکم ہے. تو ان کا فرمان یہی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے. اس حوالے سے پاکستان میں جتنا بھی ظلم چل رہا ہے یا جو بھی ہے، تو پہلی تو ضرورت یہ ہے کہ آپ استادوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے، مدارس کی بنیاد پہ تقسیم ہے، جس بھی بنیاد پہ تقسیم ہے، خدارا یہ وقت امت کے اتحاد کا ہے. سیکولرزم اور ساری یہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکی ہیں، یہ مسلمانوں پر اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. آپ استادوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے، مدارس کی بنیاد پہ تقسیم ہے، جس بھی بنیاد پہ تقسیم ہے، خدارا یہ وقت امت کے اتحاد کا ہے. سیکولرزم اور ساری یہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکی ہیں، یہ مسلمانوں پر اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. جب کفر یعنی ٹرمپ عیسائی اور نیتن یاہو یہودی ہو کے اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ ایک ہیں. بالکل وہ ایک ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے کہ میں وہ جناب ٹرمپ کی اپنی. اب یہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں، تو اگر ہم بتاتے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو پھر یہ جناب انتشار پیدا کر رہے ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. ایک وہ بات ہے جو اس نے خود بتا دی ہے. جناب نیتن یاہو کی ڈیمانڈیں اسلحہ کے لیے کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اور میں اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتا رہا ہوں، اور اس نے کہا یہ اس کا بہترین استعمال کرتا رہا ہے. یعنی کہ 70,000 لوگ مار دیے ہاں. اور جی اس کا بہترین استعمال یہ تھا. اب یہ تو ہمارے اگر اسلامی ممالک کے جو لیڈران ہیں، ان کے اندر کوئی غیرت ہوتی تو مر جاتے ڈوب سے. کرسب کی بات آپ کریں تو لوگ آپ کو متشدد اور یہ کہنا شروع ہو جائیں ہاں گے. جی. لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہماری عوام بھی ایسی اب آ گئی اور ہمارے لیڈران بھی ایسے آ گئے. یہ صرف اسی وجہ سے ناظرین کہ جب ہم نے دین کے مقصد کو چھوڑا اور ہم نے اسلام کی نظام کی بات چھوڑ کے اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا استاد، اپنا مسلک، اپنا فرقہ، جب ہم نے یہ باتیں کرنا شروع کی تو یہاں سے سارے اختلافات ہوئے. اور آج پاکستان میں یہاں تک حالات آ گئے کہ ایک ہی مسلک کے ماننے والوں کو قتل کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے، اور اسی کے ساتھ والے خاموش اس لیے ہیں کہ ہماری تنظیم کی یہ پیراڈائم نہیں ہے، ہمارے استاد کی یہ سبق نہیں ہے، اور حکمت یہ ہے. یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اور اب انٹرنیشنل وہ یہ بھی، اور اس کے ساتھ چلو قتل عام بھی ہوا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں محفوظ رہی. جی. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ پھر اسی طرح رہیں.
کل بات ان کے گھروں تک بھی آئے گی، جی جی، ہر کسی کے گھروں تک آئے وہ گی۔ کسی نے کہا نہیں ہے کہ لگے گی آگ تو جلیں گے جی کئی گھر، جی جی جی، یہاں میرا مکان تھوڑی ہے، ہاں یہاں سے ٹھیک، فقط میرا مکان ہاں، تھوڑی ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، انہوں نے ہندوستان کو کہا تھا، ہم آج کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے اہل سنت، اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تو آپ خدا کے لیے اس کا تھوڑا سا نا خیال کریں۔ اور بزرگان دین جو ہیں ہمارے اس وقت جو مسلک کے بڑے علماء ہیں، ان سے ہم دست بدستہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس قوم کو جمع کریں، اور آپ میدان میں آئیں گے تو بات بنے گی۔ ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے، ہم جتنی بھی باتیں کرتے رہیں، ہم تو صرف بول سکتے ہیں، آپ جو اس کے اوپر کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ہمیں آپ آواز دیں گے، جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے منتظر ہیں، اور انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹی این ایم پوڈ کاسٹ اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک شعور پیدا کریں، فکری شعور پیدا کریں، اور آپ کو اس بات پہ پیغام پہنچائیں۔ قاری صاحب کا، علامہ صاحب کا انفلوئنس اپنے لوگوں میں ہے، ان کا علماء کی تنظیم سے تعلق بھی ہے، یہ ان لوگوں کے اندر فکری شعور پیدا کریں، اور میں جو اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک یہ شعور پیدا کروں کہ ان اختلافات کا حصہ نہ بنیں، جہاں پہ بھی یہ بات ہو اسے ہٹیں، جہاں اتحاد اتفاق کی بات ہے وہاں پہ آپ امت کا ساتھ دیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں، قاری صاحب کی، علامہ صاحب کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس وقت ہم آپس کے مسلکی اختلافات کو بھلا کے اسلام کے نظام کے لیے ایک ہوں گے، تبھی ہم ان طاغوتی قوتوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ جب تک یہ بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے آپس کے اختلافات میں لڑ کے مر بھی جائیں تو اس سے باطل خوشی ہوگا، اسے ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ اجازت دیں، آپ کمنٹ میں سوال بھی کر سکتے ہیں، سجیشنز آپ کی کچھ ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور سبق یہ ہے جسے آپ اپنے الفاظ میں سمرائز کر دیں کہ آج کی پوری پوڈ کاسٹ کا ایک نچوڑ، خلاصہ، نتیجہ کیا ہے۔ وہ وہی ہے جو میں نے وہ قلندر لاہوری کے شعر بیان کی، وہ میں نے بتا دیا، لیکن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک تک نہ نہ رہے ہوگی، گی نہ ہوگی داستانوں میں، جی۔ داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، اس کا سبق یہی ہے تمہارے سامنے ہے، تو پھر ایسے ہی ایک ایک کر کو وہ ایک ایک کو کر کے وہ مارتے رہیں گے اور ہم لٹتے رہیں گے، ایسے سبق یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت کے اتحاد کے لیے کسی طرح اپنی کوشش اور کاوش ڈالنے کی توفیق دے، اور اس امت کو اتحاد، اتفاق اور اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے عطا فرمائے۔ ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔